So why is the entire human race so oblivious to the fact that we are on the brink of extinction? लास्ट मास एक्सटेंशन हुई थी 6.5 करोड़ साल पहले. द नेक्स्ट इज नाउ. 2050 तक दुनिया की 50% आबादी ख़त्म हो जाएगी. सैलाब, जलजला, तूफान, ये सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा. लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, इसलिए कि साउथ अनइनहेबिटेबल हो जाएगा. टेम्परेचर इतना बढ़ चुका होगा साउथ का आपका कि लोगों ने नॉर्थ को जाना. मेरे लीडरों के पाँव पड़ने को देते हैं कि खुदा का वास्ता है, इस तरफ गौर करें. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपकी सोशल और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी आएगी. आप यकीन करें, कोई इकोनॉमिक इशू जब तक हल नहीं होगा, कोई एनवायरमेंटल इशू जब तक हल नहीं होगा, जब तक सोशल इशू हल नहीं होगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गुफ्तगू. आज जो हमारे पास मेहमान हैं, उन्होंने जब अपनी CV भेजी तो वो इतनी बड़ी थी कि इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी टू नरेट ऑल दी अचीवमेंट्स दैट ही हैड. बस मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपको बयान कर देता हूँ, बाकी इनके साथ गुफ्तगू में हम पूछेंगे इनसे कि सबसे पहले तो ही इज़ अ क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, और आजकल इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको कि इसकी इन्फॉर्मेशन हम सारे पाकिस्तानियों को इंटरनेशनली सब कॉन्टिनेंट में हम सबको पता हो कि वाई क्लाइमेट चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट और उसका ताल्लुक क्या है. तो ये है. इसके अलावा ही हैज़ इस्टेब्लिश्ड 16 यूनिवर्सिटीज़. नाउ दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी कोई अपनी लाइफ टाइम में अचीव कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है. ही हैज़ डन 16 एंड 4 ऑफ देम आर इन द पाइपलाइन. ये जो हैं वुमेन एजुकेशन के चैम्पियन हैं इन दिस प्रोविंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एंटरप्रेन्योरशिप है और इनोवेशन है इस सूबे की, उसके भी ये पायनीर हैं. एजुकेशन के लिहाज से देखें तो ये एक PhD हैं, और अभी इनसे बात करेंगे. एंड लेट्स मीट डॉक्टर खालिद खान. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं सर. शो पे आने के लिए बहुत शुक्रिया सर. आई नो यू हैव अ बिजी स्केड्यूल, और उससे आपने टाइम निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया इस शो पे. सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. सर, मेरा एक छोटा सा लेट्स स्टार्ट विद इट कि सवाल ये है कि सर, अगर आप अपनी एजुकेशनल थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें बता दें व्यूअर्स के लिए, सो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट. ओके. ऐसा है कि मेरा ताल्लुक़ मर्दान से है, और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मर्दान उस वक्त किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कम नहीं था. एंड इट हैड द हाईएस्ट एनरोलमेंट इन द प्रोविंस. एंड एट दैट टाइम ओनली अ कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वर इन KP, पेशावर और घूमल. तो BSc वहाँ से किया नेचुरल साइंसेस में और बायोलॉजिकल साइंसेस में. वहाँ से यूनिवर्सिटी पेशावर से मैंने मास्टर्स किया ज़ूलॉजी में, और फिर मैंने ड्यूरिंग द सर्विस मौका मिला तो मैंने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से PhD किया. जिस वक्त मैं PhD कर रहा था तो उन्हीं दिनों में ताज़ा ये क्लाइमेट चेंज की बात शुरू हुई थी, और शायद उन दिनों में एल गोर अपनी मूवी भी बना रहा था जो 2006 में फिर उसने एयर की थी, और उसी से लोगों को पता चला कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज भी कोई इशू है. इट गॉट हाईलाइटेड विथ हिज जो उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. सो मुझे शौक़ चढ़ा कि मैं भी इसमें कुछ करना चाहता हूँ. तो जब मैंने इधर उधर देखा तो पूरी दुनिया में कहीं कोई डिग्री ऑफ़र नहीं हो रही थी क्लाइमेट चेंज की. तो मुझे मेरे सीनियर्स ने फिर मशवरा ये दिया कि आप किसी भी बायोलॉजिकल सब्जेक्ट के अंदर आप PhD में दाखिला ले लें, और फिर उसके अंदर अपनी मेजर जो है वो आप क्लाइमेट चेंज पे ले जाएं. सो मैंने ज़ूलॉजी में PhD में दाखिला लिया, एरिड एग्रीकल्चर में, और उसके अंदर फिर मेरा जो मेजर है, जो सारा कुछ सब्जेक्ट मैटर था, रिसर्च थी, सब कुछ वो क्लाइमेट चेंज पे था. ओके सर, क्लाइमेट चेंज की तरफ अगर हम आए, वी स्टार्ट विद दैट. सर, क्लाइमेट चेंज जो है एक मेजर इशू है. द वर्ल्ड इज़ facing serious issues regarding that, but let's start with the basics ताकि सारे हम viewers और हम सब एक ही पेज पे हों. So what is climate change and why is it important? अच्छा, ऐसा है कि पहले तो ये गलत फहमी दूर कर दूं कि क्लाइमेट चेंज कोई बुरी चीज़ है. ये बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है. बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से ही दुनिया आबाद है. इंसान की बका जो है वो क्लाइमेट चेंज है. क्लाइमेट चेंज को जो चीज़ क्लाइमेट को जो चेंज कर दिया वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं. वो ग्रीन हाउस गैसेस में 2-3 मेजर हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स. ये जो हैं ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो AC और फ्रिज हम यूज़ करते हैं उसमें से जो निकलता है, या एरोसोल स्प्रे भी होता है
اس کے ساتھ پولوشن پھر اکٹھا ہو جاتا ہے، تو کافی کچھ مل کے گرین ہاؤس گیسز کو ایک خطرناک چیز بنا دیتی ہیں. ٹیکنیکلی ہوتا یہ ہے کہ سورج سے آپ کے پاس شعاعیں آتی ہیں یا گرمی آتی ہے، اور اس میں سے تین حصے جو ہے وہ ارتھ میں رہ جاتی ہے اور ایک حصہ واپس جاتا ہے. یہ جو ایک حصہ واپس جاتا ہے، گرین ہاؤس گیسز اور پولوشن کی جو طے ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم موٹی ہو گئی ہے، تو یہ اس کو روک لیتا ہے. تو اس کا رکنا یا اس کا ڈیلے ہونا آپ کے ایوریج ٹیمپریچر کو ہائی کرتا ہے. دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر جو ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کہیں مائنس ہے، کہیں پلس ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں کم ہے. تو آن دا ایوریج زندگی کے لیے 15 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہر وقت رہتا رہا ہے، آپٹیمم ہے. آپ کو شوق چڑھا 200 سال پہلے، کوئی 1800 کے قریب، کہ ہم نے جب آپ نے کالونائز ہونا شروع کیا اور آپ نے سوسائٹیز بنانا شروع کیا اور آپ نے ٹاؤن شپس میں سیٹل ہونا شروع کیا، تو اس کے ساتھ آپ کی ضروریات بڑھتی گئیں. آپ کو سپیڈ سے چیزیں کرنے کا شوق چڑھا، آپ نے اپنی اکنامکس کو بہتر کرنا چاہا. آپ کا خیال یہ تھا کہ جیسے 12 لاکھ سال پہلے دنیا کی آبادی صرف 55,000 تھی، 1800 تک بھی آبادی قابو تھی، 1 بلین سے بھی کم تھی. یہ جو بقایا 200 سال ہیں، اس میں اپنے آپ کو آپ نے 8.4 بلین کر لیا ہے. اس وقت دنیا کی آبادی 8.4 بلین ہے. تو اب آپ جتنا بڑھ رہے ہیں، آپ ارتھ کی پروڈکشن کیپیسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، تو آپ کی ضرورت بڑھ گئی. جب آپ کی ضرورت بڑھے گی تو آپ کو پھر سپیڈ سے بھی چیزیں چاہیے، آپ کو خوراک بھی زیادہ چاہیے اور جلدی چاہیے، اور آپ کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا بھی جلدی چاہیے. جیسا کہ بھی جو لیٹسٹ ہے سپیڈ دنیا کی، وہ نیا سپیڈ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ایلون مسک نے اس نے کہا ہے کہ جی میں آپ کو ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں میکسیمم 50 منٹ میں لے کے جاؤں گا. یعنی آپ کو راکٹ میں اب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے گا. جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کو آپ کی انرجی کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں. جب آپ کی انرجی کی ضرورت بڑھے گی تو آپ انرجی کے کنزمپشن کے پیٹرن اور اس کی ایوریج جو کنزمپشن ہے وہ آپ کی بڑھ جائے گی. یہ سب کچھ آپ کو پھر مجبور کرتا ہے کہ آپ کنونشنل جو اللہ کے دیے ہوئے ذرائع تھے انرجی کے، اس سے بڑھ کے آپ نے فاسل فیولز پہ ہاتھ ڈالا، بیکاز دیٹ واز سم تھنگ دیٹ واز اویلیبل ریڈلی، اور کافی مقدار میں ہے، ابھی بھی کافی مقدار میں دنیا میں موجود ہے. اس فاسل فیول میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نے نکلنا شروع کیا. جب آپ نے میکنائز ایگریکلچر کیا تو آپ نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، تو اس میں سے میتین نکلنا شروع ہو گیا. تو یہ سب کچھ ہوا میں چلتا گیا. کمال یہ ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک مالیکیول ہے جو ہوا میں جاتا ہے، وہ نارملی 200 سال لیتا ہے مرنے میں. ایک مالیکیول ہوا میں جو جائے گا وہ 200 سال بعد مرے گا. تو آپ نے جو کچھ 200 سال پہلے کیے وہ اب بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے. تو ہوا یہ کہ پھر اس کا ایک پیمانہ ہے. تو اس پیمانے کو کہتے ہیں کہ 1 ملین میں کتنے پارٹس ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے. تو 8 لاکھ سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں، 8 لاکھ سال سے لے کے 1911 تک جو اس کا پیمانہ ہے وہ صرف 110 پارٹس پر ملین انکریز ہوا پچھلے 8 لاکھ سال میں، اور 120 پارٹس پر ملین بڑھے صرف پچھلے 100 سال میں. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی پچھلے 50 سال میں بڑھا ہے. اور پھر اگر آپ نے دیکھا ہو تو پچھلے 2 سال جو ہیں، جو 2023 اور 2024 کی جو گرمی تھی، اس کا دوزخ کے ساتھ مقابلہ تھا کہ کون انسانوں کو اچھی طرح روسٹ کر سکتا ہے. So it was a roasting competition between hell and it was also like a جھلک کہ آپ جب دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ کیسا فیل ہوتا ہے. It was just a highlight or a جھلک of how دوزخ would be. میں آپ کو ابھی قیامت والی نشانیوں پہ بھی لے کے آؤں گا. تو وہ 2023 کی فروری سے لے کے 2024 کی فروری کے درمیان صرف 12 مہینوں میں 6.43 پارٹس پر ملین بڑا
کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں, جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور ایوریج سر جو 15 ڈگری سیلسیس تھا نا, وہ کتنا ہو گیا؟ اب وہ بتاتا ہوں. تو اس کا سارا جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہا ہے. تو جو 15 تھا اب وہ 16.1 یا 2 ہے. یہ ان 2 سالوں میں ہوا ہے؟ نو سر, یہ پچھلے 50 سالوں میں. اوکے, سو دی کملٹیٹو جو. تو آپ نے پچھلے 100 سال کے لیے جو وہ رکھا تھا اینٹیسپیٹڈ, وہ صرف 0.75 تھا, کہ اتنا بڑھے گا. لیکن یہ اتنا بڑھ گیا. اور اب اس میں بڑھنا اور بھی تیز اس لیے ہو جائے گا کہ آپ کی جو آئی ہوئی گرمی ہوتی تھی یا جو اس قسم کے جو ایمیشنز ہو, اس کو ایبزارب یا تو زمین کرتی تھی یا پھر سمندر. سمندر کا خود کا ٹیمپریچر 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گیا ہے. اس کی جو ایبزارپشن کی کیپیسٹی ہے وہ بھی آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ وہاں پہ بھی ایبزارپشن بند ہو جائے گا. یہ سب کچھ پھر آپ کے پاس آئے گا. جسٹ امیجن. تو ہوا یہ کہ جو میجر مائل سٹون ہے یا جو میجر واٹر شیڈ ہے یا جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تھی 2015 میں پیرس میں 196 ممالک اکٹھے ہوئے پیرس جی. اور اس کو مشہور زمانہ پیرس ایگریمنٹ کہتے ہیں. اس میں طے یہ ہوا کہ ہم نے 2030 تک ٹیمپریچر کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے یا پھر آئیڈیلی 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ پہ روک لینا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی ایمیشن اس وقت 2015 میں 45% کم کرنی تھی. آپ اور اس سال اس کا سٹاک ٹیک ہونا تھا کہ جی ہم نے 2015 میں جو طے کیا تھا تو جتنی ورلڈ لیڈرشپ تھی اس میں سے 196 ممالک میں سے 195 ممالک نے اس پیرس ایگریمنٹ پہ سائن کیے. ایک نے نہیں کیا, نام نہیں لیتے اس کا. وی آل نو دا موسٹ پاورفل نیشن ان دا ورلڈ. تو وہ سو وی ہیڈ ٹو ایکچولی کٹ آن آر ایمیشنس تاکہ یہ ٹیمپریچر جو ہے کہیں روک لیں ہم اس کو. اب آپ کو 75% کم کرنا ہے اس کو. تو آپ کا جو پہلا مائلسٹون زیادہ مشکل ہوگا. اب آپ اور مشکل ہو گیا. آپ کو اب روکنا ہے اس کو 2024 کے اینڈ تک. آپ نے کچھ نہ کچھ سٹارٹ کرنا ہے. تو اگر 2030 تک آپ نے اس کو نہ روکا تو میری پریڈکشن ہے, آئی مین ناٹ اے گلوبل وہ, لیکن میری پریڈکشن یہ کہ جو کوئی 2030 میں ہونا ہے وہ 2027 میں ہو جائے گا. اہیڈ آف ٹائم ہو جائے گا, بیکاز آپ کچھ بھی نہیں کر رہے اور آپ کا بیک لاگ بھی بڑھ رہا ہے. تو آپ کیسے اس کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ کے نیچے رکھیں گے؟ 1.2 تو بڑھ گیا ہے آپ کا. سو وی جسٹ راؤنڈ دا کارنر. اور دے کال اٹ ٹپنگ پوائنٹس. دیر از اندر ٹرم ان کلائمیٹ چینج. ٹپنگ پوائنٹ کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے پروسیسز ہیں جن کے قریب آپ پہنچ گئے. مثلا پہلا ٹپنگ پوائنٹ یہ ہے کہ 420 پارٹس پر ملین پہلا ٹپنگ پوائنٹ تھا ہمارا. جب یہ بڑھ جائے گا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں 420, جو کہ 2 سال پہلے بڑھ چکا. اوکے, سو وی ہیو آلریڈی 422 کے قریب ہیں ہم. تو اس تک اس نے چلے جانا ہے 450 پہ. جیسے یہ 450 کو ٹچ کرے گا, سائنٹسٹ جتنے بھی کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ارریورسیبل ہو جائے گا. چاہیں بھی تو پھر آپ اس کو کم نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2030 تک چاہے مرتے ہیں چاہے جیتے ہیں, آپ نے اس چیزوں کو کم کرنا ہے. سر اس کا ہاؤ ڈو وی پریونٹ دس؟ مطلب وی نیڈ ٹو ہیو مور فارسٹ ہونی چاہیے ہمارے پاس, یا اس جو ایمیشن جو ریلیز کر رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ فاسل فیول پہ ڈپینڈنسی کم کرنی چاہیے؟ کچھ اگر آپ بتا سکیں واٹ شوڈ بی. ییل از اے گلوبلی ریکگنائز ٹاپ یونیورسٹی ان دا ورلڈ, US میں ہے. اور میرے لیے انٹرسٹنگ یہ تھا کہ میں نے جتنے بھی اس قسم کی ڈیولپمنٹ دیکھی جس میں انہوں نے دنیا کے سٹارٹ سے لے کے اب تک کے جو کام کیے ہیں وہ دے ہیو ٹیکن اپان دیم سیلف, اور وہ کر رہی ہیں کام. مثلاً آپ کو میں حیرت میں ڈال دیتا ہوں. انہوں نے دنیا کے درخت گنے ہیں. دے ہیو کاؤنٹڈ ایوری ٹری آن دا گلوب. سو بیکاز آف what they have now or the knowledge that they have developed or the skill that they have developed, وہ کہتے ہیں کہ جس وقت دنیا میں پہلے درخت آئے جی, تو اس سے لے کے پہلا آئس ایج جب آیا, تو پہلا آئس ایج آیا تھا 11,500 سال پہلے.
جو ختم ہوا. اس کے بعد ہم انسانوں نے بڑھنا شروع کیا اور پھر آبادیاں بنتی چلی گئیں. اور تو 11,500 سال پہلے تک وی ہیڈ 6 ٹریلین درخت ان دا ورلڈ. اس وقت دنیا میں 3.01 ٹریلین درخت ہیں. ہر سال 15 ملین ٹریز قتل ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں دنیا سے. اس حساب سے آپ کو بڑھنے کے بجائے آپ کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ٹارگٹ کیا ہے؟ تو ییل نے پھر اپنی اسٹڈی کی بنیاد پہ یہ کہا کہ جی اگر ہم نے دنیا کو بچانا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے ایک ایکشن سے نہیں ہوگا, آپ کو اپنے سارے ایکشنز پہ غور کرنا ہے اور اس کو ریورس کرنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 ٹرم یوز ہوتی ہیں کہ ایمیشن کا سورس کیا ہے یا پھر ٹیمپریچر کے بڑھنے کا سورس کیا ہے اور اس کے سنکس کیا ہیں. تو سنک آپ کے میجر جو ہیں وہ یا تو سمندر ہیں یا پھر درخت ہیں. تو درختوں نے کاربن کو کیپچر کرنا ہے آپ کے ایگریکلچر کے پریکٹسز کو آپ نے بدلنا ہے تاکہ, اور اس وقت یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جی آپ ٹیلنگ ہی نہ کریں سرے سے, نو ٹیلنگ پہ چلے جائیں آپ, بس بیج پھینکیں اور آپ کے پاس فصل آ جایا کرے. کیونکہ جتنی ٹیلنگ آپ کرتے ہیں میتین اوپر جاتا ہے اور میتین دوسرا بڑا وہ ہے گرین ہاؤس گیس ہے, وہ 12% ہے. فارمولے کے مطابق اگر 100% گرین ہاؤس گیسز ہے 56% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور 12% میتین ہے. یہ بقایا 7% اور 5% تھوڑے تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میجر 2 ہیں جو آپ کو تنگ ہمیں ان دونوں کو کنٹرول کرنا, ان دونوں کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے. تو آپ کو ٹارگٹ اب یہ ہے کہ آپ نے جو موجودہ درخت ہیں ان کو بھی بچانا ہے اور آپ نے 1.03 ٹریلین درخت اب لگانے ہیں تاکہ آپ کے جو ٹارگٹس ہیں 2030 والے وہ پورے ہوں. لیکن اب یہ تو وقت تھوڑا رہ گیا اب آپ کو. تو اب آپ کو جو کام پہلے 10 کلومیٹر کی سپیڈ سے کرنا تھا اب آپ کو 1000 کلومیٹر کی سپیڈ سے کرنا پڑے گا. اب آپ کو اپنی سپیڈ بڑھانی پڑے گی. رینیویبل انرجی پہ جانا پڑے گا جس پہ ہم سٹارٹ لے لیا ہم نے. آپ کے سولر پہ چلا گیا ہے, وہ چلا گیا, اس پہ گاڑیاں جو ہیں وہ ای وی پہ آ گئی. میں نے کافی سیکٹرز چھیڑ دیے ہیں ان کچھ دنوں میں. میں نے جب سے اپنا انٹرنیشنل کیمپین لانچ کیا, جب میں کانشیس ہوا کہ ہمارے پاس تو یار ٹائم ہی نہیں رہتا. لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا را اپنے آپ کو بچا لیں. مطلب میں اپنی بچت کی بات نہیں کر رہا, میں سب کے بچت کی بات کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو بچا لیں. آپ کے پاس صرف 5 سال رہ گئے ہیں. It's just 5 years now that you can save yourself. تو اس میں پتہ یہ لگا کہ ہم ہوا میں کوئی 40 بلین ٹنز ایمیشنز پھینک رہے ہیں اس وقت سالانہ, اور اس میں سے 37 بلین جو ہے وہ صرف فاسل فیول سے جا رہا ہے آپ کی. جسٹ امیجن دا ریشو بٹوین دا ٹو. صرف 3 بلین اور سورسز سے جا رہا ہے, 37 بلین آپ اس میں پھینک رہے ہیں. پھر آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ انسان اوور اے پیریڈ آف ٹائم گندا ہو گیا ہے. آپ ویسٹ پروڈکشن میں بھی بہت آگے چلے گئے. اس وقت آپ کی جو ویسٹ پروڈکشن ہے وہ انپریسیڈنٹڈ آپ ویسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. I'll give you one good example of food. فوڈ آپ تیار کرتے ہو آلموسٹ لائک 9 بلین ٹنز آپ فوڈ دنیا تیار کرتی ہے. اس میں سے 1/3 آپ ویسٹ کرتے ہو, پورا 1/3. For the 8.4 billion population, you waste 1/3 of the food that you produce. So what do they do? مطلب اس کا پورے پھینک دیتے ہیں. آپ ایسے کافی سارے ممالک ہیں جن کے پاس سرپلس ہے اور وہ سرپلس کو بجائے اس کے کہ ان ملکوں کو دو جن کے پاس ہے نہیں کچھ, وہ پھینک دیتے ہیں سمندروں میں, خراب کر دیتے ہیں, ایکسٹرا کھاتے ہیں, ضرورت نہیں ہے ان کو کافی کچھ. تو وہ جو ویسٹیج ہے, تو بڑا اس پہ انٹرسٹنگ کسی نے لکھا. اس نے کہا جی اگر آپ فوڈ ویسٹ کو 3rd سورس سمجھ لیں, 3rd ملک سمجھ لیں, تو چائنا اور امریکہ کے بعد 3را ملک فوڈ ویسٹ ہے. بہت بڑی وہ ہے جو ایمیشن کرتا ہے. بہت بڑا یہ وہ ہے, افسوس کا مقام ہے کہ دنیا بھوکی ہے. تو میں نے اس پہ ایک جو کانفرنس تھی انٹرنیشنل نتیا گلی میں اس سال, میں نے اس پہ اپنا ٹاپک فوڈ اور اپلائڈ سائنسز میں
ہنگر پہ اور اس پہ لیا فوڈ سیکیورٹی پہ. تو جب میں نے اس کے لیے وہ پڑھنا شروع کیا اور اس کے اسٹیٹسٹک لیے تو 2 اس وقت گلوبل انڈیکیٹرز ہیں جو ہنگر اور فوڈ سیکیورٹی پہ کام کرتے ہیں. ایک ہنگر ہے دنیا کا وہ ہنگر انڈیکس ہے, گلوبل ہنگر انڈیکس ہے GHI, اور دوسرا گلوبل فوڈ سیکیورٹی انڈیکس ہے. فوڈ سیکیورٹی انڈیکس یہ بتاتا ہے کہ روزانہ دنیا میں 828 ملین لوگ, یعنی دنیا میں اگر 8.4 بلین آبادی ہے تو اس آبادی میں سے ہر 8 میں سے ایک بندہ کچھ کھائے پیے بغیر بیڈ پہ جاتا ہے. ان اے ورلڈ ویئر وی ویسٹ 1/3 of what we produce. Still there are people So who are- 1/8 of the population goes without eating anything to the bed. کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ میں ایک 2 چھوٹے سٹوریز بتاتا ہوں جو میری اور آپ کی زندگی کی ہیں. مثلا میں نے لوگوں سے کافی ٹاکس میں پوچھا کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ شہروں سے ہاؤس اسپیرو غائب ہو گئے ہیں, ہاں چڑیا غائب ہو گئی ہیں. مجھے خوب یاد ہے کہ میری ماں جب کھانا بچتا تھا, روٹی بچتی تھی, اس کی چوری بنا کے وہ چھت پہ پھینکتی تھی. اب میں ترس گیا ہوں اس وقت کو کہ جب میں چوری بناؤں اور چھت پہ پھینکوں, دیر از نو ہاؤس اسپیرو ناؤ. تو میں نے اسٹیٹسٹک دیکھے, پتہ چلا کہ دنیا سے 80% چڑیا ختم ہو گئی. alarming situation. بھی بتاتا ہوں, اٹس این انڈیکیٹر آف دی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن that we have experienced, you and I have experienced in our lives. کیا ہوا ہے, there is in human organism there is a process that is called homeostasis. Yes. کہ جب آپ کے بدن کے آرگن میں ایک جگہ مسئلہ بنتا ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسرا آرگن کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میں نے اس کو کمپیریٹیو اس پہ لے گیا ہوں کہ جی جب آپ قدرت ایک جگہ پہ آپ کوئی مسئلہ پیدا کرتے ہو تو قدرت کے ہاں نظام ہے کہ اس کو وہ بیلنس کرتا ہے. تو آپ نے گندگی زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کی تو کوے اللہ نے زیادہ کر دیے, اس لیے کہ آپ کے گند کو اس نے اللہ نے سنبھالنا تھا. قدرت نے گند کو سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس کوے بھیج دیے. چیلیں زیادہ ہو گئی, چیلیں زیادہ ہو گئی ہیں, کتے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کی. میں نے اتنے بڑے بڑے چوہے دیکھے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنے بڑے ہو کیسے گئے. خرگوش سے بڑے چوہے دیکھے میں نے, پرٹیکولرلی جہاں یہ مرغیاں نہیں بکتی ہیں جس میں ان کا فضلہ وہ پھینکا ہے. سو بگ, بندہ ڈر جاتا ہے, سائز سے ڈر جاتا ہے. تو یہ دیکھیں نا, یو انوائٹ قدرت ٹو ہیلپ یو آؤٹ اینڈ ڈسپوزل آف دا گن دیٹ یو پروڈیوس انسٹیڈ آف گیونگ یو چڑیا. یس. لیڈی بگ غائب ہو گئی آپ کی, جگنو غائب ہو گیا, جگنو غائب ہو گیا آپ کا. ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے. سو یو اسٹارٹ تھنکنگ آل دیز اینیملز اور دا انسیکٹس ہیو جسٹ گون آؤٹ آف یور. 7 قسمیں ہیں جو شہد کی, مکھی کے, جو آپ کی مین پالینیٹرز ہیں, دے آر انڈینجرڈ. یور ٹاپ سوائل 6 انچ سے لے کے 12 انچ تک جو آپ کو فصل دیتا ہے, آپ نے اس کی پروڈکٹیوٹی کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود دا پیسٹیسائڈز آپ نے اس کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آپ کے فیوچر کے فوڈ سیکیورٹی سیریسلی انڈینجرڈ ہے. یہ سارے فیکٹرز کیا کر رہے ہیں, آپ کے سسٹم پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. ایکو سسٹم ڈسٹرپٹ ہو رہا ہے. ڈسٹرب ہو گیا. میں نے اسی لیے ہومیوسٹیسس کا وہ دیا. دین دیر از اے گلوبل ڈے وچ از کالڈ گلوبل کنٹری اوور شوٹ ڈے. گلوبل کنٹری اوور شوٹ ڈے. اوور شوٹ ڈے, اوکے. جتنا آپ پیدا کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں. تو ہر کنٹری کا اوور شوٹ ڈے 1 سال کے شروع ہونے سے 1 مہینہ پہلے طے ہوتا ہے کہ پاکستان کے ہاں اوور شوٹ ڈے کب منایا جائے گا. اس سال پاکستان کا اوور شوٹ ڈے اگست میں تھا. سو دا کنٹریز دیٹ آر کلوزر ٹو دا اسٹارٹ آف دا ایئر are balanced, are the ones that don't overshoot. Okay. But the ones that are the later, they are the overshoot countries. So we come in the end of the calendar. So that's like the overshoot countries. So globally, China tops the countries that waste the food. اور وہ اس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. And they come in December? No, وہ تو overshoot پہ اس کے ساتھ وہ ملا رہا ہوں ابھی آپ کو.
اوور شوٹ میں تو وہ بھی نیچے ہے, چائنا سے نیچے. مجھے جب میں نے وہ ٹاپ 10 دیکھے, پاکستان از پلیسڈ ایٹ 6th ان فوڈ ویسٹیج. بٹ وی آر شارٹ آف فوڈ. اب آپ دنیا سے امپورٹ کر رہے ہوتے, ادھر سے یہ کر رہے ہوتے, ادھر سے وہ کر رہے ہو, کبھی چینی کا کرائسس ہے, کبھی آٹے کا کرائسس ہے, کبھی کسی چیز کا کرائسس ہے. اللہ نے آپ کو وہ پیداواری صلاحیت دی ہے جس میں آپ اپنی 26 کروڑ کی آبادی سے سرپلس فوڈ پیدا کر رہے ہیں اور آپ اسے ویسٹ کر رہے ہیں. یو آر دا 6th نیشن رینکڈ, جو کہ تو آپ اب وہ جو دنیا میں 1/3 ہے آپ کے یہاں اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. بڑا سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنی عادات کو دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو. سر اگر کلائمیٹ چینج کے ہم اس طرح اس کو دیکھیں کہ ایز پیپل آف دا سب کانٹیننٹ اور پاکستان, ہاؤ ہماری اپنی پریکٹسز کیا چینج ہونی چاہیے ٹو کاؤنٹر دس؟ دیکھیں آپ کو ابھی میں نے ترقی کے کچھ جو منازل ہم نے طے کیے انسانوں نے, اس پہ تھوڑی سی آپ کو بات بتائی کہ ہم نے کیا کیا ہے. مثلاً ہم اس وقت 5th انڈسٹریل ریولوشن سے نکل اس میں اندر داخل ہو گئے ہیں. گلوبلائزیشن 5.0 ہو گیا ہے, سوسائٹی 5.0 آپ کی چل رہی ہے. آل دس از وین دا ٹرن آف دا سینچری. میں اور آپ زندہ تھے, پہلی دفعہ ہم نے ٹرن آف دا سینچری دیکھا. جب میں چھوٹا تھا تو مذاق ہوتا تھا کہ جی یار وہ بات تو سنسفر میں ہوا کرتی تھی. سنسفر بڑا مشہور تھا وین وی ور کڈس. اب ہم کہیں گے اپنے بچوں کو کہ یار سنسفر میں ہی ہوا. سو دا ٹرن آف دا سینچری آئی فیلٹ کہ یہ سینچری اسپیڈ اور پریسیجن کی ہے. جن لوگوں کے پاس اسپیڈ اور پریسیجن نہیں ہے اور جن کے پاس تھنکنگ برینز نہیں ہے, وہ سروائیو نہیں کر پائے گا. سو یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, آئی مین اٹس این انڈائریکٹ انڈیکیٹر کہ ارلی 70s میں یونیسکو نے دنیا کی ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹرمز میں سیٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کنٹری ڈیولپنگ ہے جس کے پاس پر ملین پاپولیشن 1200 سائنٹسٹ ہوں یا انجینئرز, اور وہ بھی ساتھ ملا لیں. 1972-73 کی بات کر رہا ہوں, ارلی 70s کی. تو انہوں نے کہا جی وہ ترقی پذیر ہوگا جس کے پاس 1200 سے لے کے 1400 تک کے سائنٹسٹ, انجینئرز اور وہ لوگ ہوں گے, وہیں پہ پروڈکٹیو پیپل جن کے پاس دماغ ہے اور وہ کچھ کر سکتے ہیں. 2018 میں یا 2020 میں لگا لیں, ہم 205 پر ملین پاپولیشن ہے آج. 1973 1200 سے, اس وقت 1200 تھے. ہم نے کیا کیا, ہم کنزمپشن والی سوسائٹی ہے جو صرف کنزمپشن کرتی ہے, پروڈکٹیو نہیں ہے. ان 205 میں بھی 110 لوگ سوشل سائنٹسٹ ہیں, 95 وہ لوگ ہیں جو کیمسٹری تھے, بایولوجی تھے, وہ تھے میتھس اور وہ والے. سو آپ کو بڑا سیریسلی سوچنا ہے. اور اس میں بھی اس کے ساتھ اس پہ سب سے بڑا ٹریجڈی کیا ہے؟ ٹریجڈی یہ ہے کہ 2006-07 میں آئیسس کو نے اسٹڈی کی تھی 57 اسلامی ممالک پہ کہ جی برین ڈرین کا پتہ لگائیں کہ برین ڈرین کہاں سے کتنا ہو رہا ہے. تو تب پاکستان ٹاپڈ ان دا برین ڈرین. 60% میرے ڈاکٹرز, میرے انجینئرز, میرے سائنٹسٹ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تب اب کی بات نہیں کر رہا, اب تو بہت زیادہ ہو گیا, تو اٹ ہیز اسپیڈ اپ, بہت زیادہ ہو گیا. 2 لاکھ تو کوئی پچھلے سالوں میں اپنے مسائل کا حل کیا نکالیں گے؟ تو میں جب چونکہ ٹاک شروع کی ہے, میں نے اچھے خاصے انٹرنیشنل ٹاکس بھی کر لی ہیں, ٹی وی پروگرامس کافی کر لیے ہیں, آج آپ نے بھی بلا لیا. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کو بڑا سیریسلی اس بات پہ سوچنا ہے کہ جو آپ دماغ لوز کر رہے ہو, تو جو اس صدی کی سروائیول کے 3 کنڈیشنز ہیں, اس میں سے ایک میجر کنڈیشن جب آپ کھو دیں گے تو دوسرے 2 تو بے معنی ہو جاتے ہیں. آپ کی اسپیڈ اور پریسیجن تو آئے گی دماغ کے ساتھ, اگر آپ کے پاس دماغ ہی نہیں ہے تو گئے کام سے. تو جو باہر کے ملک ہیں جو انہیں ویلکم کرتے ہیں, کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں وہ جب چلے جاتے ہیں, وہی دماغ جو یہاں, تو اس اسٹڈی کے اینڈ میں کیا تھا کہ یار ان فیکٹرز کو اینالائز کرو کہ یہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں اس ملک سے, کیا ریزن ہے. تو کچھ لوگوں نے باقاعدہ کینڈیڈلی پھر بتایا, آئی مین دے ور آنیسٹ انف ٹو ٹیل اس کہ جی
ہم اس لیے یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میرے پاس علم ہے, میرے پاس جذبہ ہے. میں وہ مرغی ہوں جس کا انڈے کی ٹائم ہو گئی ہے, میں نے انڈا دینا ہے. تو ہم پشتوں میں کہتے تھے یار ادھی چڑھ گیا اگے اور گلے دا اس تاخ پسی گرزی. اب یہ جگہ ڈھونڈ رہی ہے مرغی کہ میں انڈا کہاں دوں, تو انڈا تو اس نے دینا ہے, کدھر جائے یہ مرغی اب؟ تو وہ وہاں چلی جاتی ہے جہاں اسے انڈا دینے کے لیے جگہ ملتی ہے. انوائرمنٹ صحیح سوٹیبل میں. تو اس نے کہا جی ہم یہ انیبلنگ انوائرمنٹ دیتے ہیں, ہم پیسوں کے لیے نہیں گئے ہیں. میرے پاس دیکھو نا خوبصورتی جب بندے پہ آتی ہے یا خواتین پہ آتی ہے, مرد پہ آتے کہتے ہیں نزاکت آئی جاتی ہے. اس کو نزاکت آ گئی ہے, اب آپ نے اس کو پیمپر ہے نا, وہ اس کے پاس علم ہے نا, تو اس کی نزاکت بڑھ گئی ہے, آپ نے اس کو کیئر کرنا ہے. وہ بندہ ہے جو ملینز کو فائدہ دے گا. تو آپ کے پاس اول تو دماغی تھوڑے ہیں, ہماری فیکٹریاں جو ہیں جس میں یہ دماغ تیار ہوتے ہیں وہ فیکٹریاں بھی ٹھیک کام نہیں کر رہی ہیں. آئی مین دا یونیورسٹیز اینڈ دا سسٹم از ناٹ ورکنگ پراپرلی. میری ضرورت کے مطابق چیز نہیں آ رہی ہے. آپ کو میں ایک اور انٹرنیشنل یوتھ ڈے تھا 2 مہینے پہلے, اس میں مجھے ٹاک کے لیے بلایا گیا. میں گیا بزنس انکیوبیشن سینٹر یونیورسٹی پشاور کا, اس کے لیے میں نے پڑھا. مجھے حیرت ہوئی جب اسٹیٹ بینک کے میں نے یہ اسٹیٹسٹک دیکھے کہ جی جہاں دنیا میں ڈیجیٹلائزیشن کا انقلاب آ گیا ہے, ساری دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے اب بڑھ گئی ہے. اب وہ جا رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ اور چیٹ جی پی ٹی پہ اور IoT پہ اور پریسیجن ایگریکلچر پہ اور پریسیجن میڈیسن پہ, اور سب کچھ پریسیجن پہ جا رہا ہے. اس کے لیے جو مین ویپن ہے آپ کے پاس وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس کے لیے مین ویپن دماغ ہے. ان سب کو تبھی یہ آپ اس پہ کام کر سکیں گے جب آپ کے پاس ریکوائرڈ نمبر ہوں گے. اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں سسٹم میں, ہر ایک سیکٹر کے لیے ایک کریٹیکل ماس ہے. اگر وہ کریٹیکل ماس نہیں ہے آپ کے پاس, چینج آ ہی نہیں سکتا. آلموسٹ دا ریکوائرڈ نمبر آف پیپل دیٹ ول برنگ اے چینج ان دا سسٹم کسی سیکٹر میں نہیں ہے آپ کے پاس, کسی ایک سیکٹر میں بھی نہیں ہے آپ کے پاس. جسٹ لیٹ می جسٹ. تو اس اسٹیٹسٹک میں پتہ چلا کہ آپ کے پاس اس وقت موجود IT کمپیوٹر سائنس کے 3 لاکھ گریجویٹس ہیں. اب اس کے آگے کی بات سننی ہے آپ نے, یہ میری بات نہیں ہے, یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے. اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اس 3 لاکھ لوگوں میں سے صرف 25,000 لوگ امپلائیبل ہیں. 2,75,000 لوگوں کو دوبارہ سے آپ نے اسکلفل کرنا ہے, ان کو دوبارہ سے کام میں لانا ہے. اور ہر سال آپ کا سسٹم آپ کو 25,000 گریجویٹس دے رہا ہے کمپیوٹر سائنس IT کے, جو کہ ان AI اور کاموں سے آپ کو مستفید کروائیں گے. جسٹ امیجن آپ کے پاس کریٹیکل تو کیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ. تو جب میں نے یہ آڈینس کو کہا, آڈینس سے کہا جی اب ہم کیا کریں, میں نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, آرام سے بیٹھو. پشاور میں رنگ روڈ ہے اور اس پہ زبردست قسم کے ہوٹل ہیں اور اس پہ زبردست قسم کا کھانا ملتا ہے. جائیں جناب, ہر رات جائیں, کیونکہ وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ بندے کو یقین نہیں آتا کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ. اب جائیں, کھائیں پئیں, سوئیں, باتھ روم جائیں, پھر کھائیں, پھر سوئیں, پھر پئیں, پھر مزے کریں اور خوب اچھی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ سوچیں, اپنے دماغ پہ بوجھ ڈالیں یار. اسی لیے تو کوے چیل آ گئے آپ کے پاس. چڑیوں کے پاس تو آپ کو سوچنے کی ضرورت پڑتی تھی. All this has to change. Your mindset has to change. سب سے بڑا المیہ اس وقت کیا ہے؟ سب سے بڑا المیہ یہ کہ آپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ کلائمیٹ چینج آپ کے یہاں سے اوپر ہو گیا ہے. ڈوبنے کے لیے پانی کا ناک سے اوپر ہونا ضروری ہے. پانی آپ کے ناک سے اوپر ہو گیا ہے, سر سے اوپر ہونے کے قریب ہے. کب جاگیں گے آپ؟ 2 چیزوں نے اس صدی میں سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دینا ہے. 2 چیزوں نے کرنا ہے, کلائمیٹ چینج نے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نے. آپ شیپ چینج ہو جائے گی آپ کی سوسائٹی, دنیا کی چینج ہو چکی. ہم ابھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کب سوچنا شروع کرنا ہے کہ ہم نے چینج کب ہونا ہے. ابھی ہم نے سوچنا شروع کرنا ہے کہ ہم نے چینج کب ہونا ہے. ابھی ہم نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ یار ہاں کلائمیٹ چینج بھی کوئی چیز ہے. وہ یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کا عذاب ہے. ہاں بالکل ہے, اللہ کا عذاب بھی ہے, اس لیے کہ قیامت کی ساری نشانیاں 2050 تک پوری ہو جائیں گی. آپ کو پتہ ہونا کیا ہے 2030 کے بعد؟
लास्ट मास एक्सटेंशन हुई थी 6.5 करोड़ साल पहले. द नेक्स्ट इज नाउ. तो जो प्रिडिक्शन है कि अगर आपने 2030 तक कुछ ना किया और इरिवर्सिबल हो गया आपका प्रोसेस, 2050 तक दुनिया की 50% आबादी ख़त्म हो जाएगी. बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर्स, राइज ऑफ टेम्परेचर, फ्लडिंग, आपकी एक्सट्रीम इवेंट्स, जो आपके वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, सैलाब, जलजला, तूफ़ान, ये सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा. दुनिया की अनप्रेसिडेंटेड माइग्रेशन होगी. लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, इसलिए कि साउथ अनइनहेबिटेबल हो जाएगा, रहने के काबिल नहीं रहेगा. टेम्परेचर इतना बढ़ चुका होगा साउथ का आपका कि लोगों ने नॉर्थ को जाना है. तो मुझे किसी ने पूछा किसी टीवी प्रोग्राम में, तो हम सर क्या करें? मैंने कहा यार मैं तो 2 साल बाद K2 पे घर लेने के चक्कर में. I mean, the temperature would rise so much yes, that's a that serious it issue. would become unbearable. जैसे अभी इस साल हुआ है ना, मुझे यकीन करें कि कभी कभी सफोकेशन हो जाती है, हफ्स हो जाता था. इस किस्म की ऐसी गर्मी बदल जल रहा है. इस साल थी ना, इस साल तो और लंबी हो गई. तो आपको पता है किसी ने कैलकुलेट किया है कि जी 33 दिन गर्मी बढ़ गई है. सर आखिर why are we as humans of this world are not taking this seriously? What is the reason कि इसको हमने बैकफुट पे किया हुआ है? बाकी सारे काम हम कह रहे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, बिजनेस, वॉर, लड़ाई झगड़े, पोजीशंस पे लड़ाइयाँ. लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब आप सर्वाइव कर सकेंगे, और आप अपने सर्वाइवल को एट स्टेक लगाएं. बटन आपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन का दबा दिया, आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे चले गए. बट लेट मी नरेट सम अनदर, इट इज़ रिलीजियस बट हाफ रिलीजियस. तो कहते हैं कि जी जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम बन रहा था, तो ये कोई आधा बन या 60% बन गया था. तो पता ये पूरा बन के इसने उठना था. कहता जैसे ये 60% बना, इसने एकदम से उठने की कोशिश की. तो अल्लाह ने कहा ये उजलत पसंद है. अभी 60% बना है गोश्त, अभी 40% अब मिट्टी है. तो उसने उठने की कोशिश की, तो अल्लाह ने कहा नहीं ये उजलत पसंद है. आप में उजलत पसंदी स्टार्ट से है भाई. सेल्फ डिस्ट्रक्शन, आप का ख्याल ये है कि आप अपनी स्पीड बढ़ा के तरक्की कर लेंगे. करना क्या चाह रहे हैं आप? अब आपने कॉलोनी बना ली है, आपने सुपर कंप्यूटर बना लिया है. दे कॉल इट नाउ क्वांटम कंप्यूटर. तो क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड बताता हूँ ताकि आप उसको, मेरी जो मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पीड और प्रिसीजन और दिमाग. क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड ऐसी है कि आपने कोई प्रॉब्लम हल करना है, तो वो प्रॉब्लम जो आप 10,000 साल में सॉल्व करेंगे, क्वांटम 1 सेकंड में करता है. दैट इज द स्पीड दैट यू हैव अचीव्ड नाउ. इस स्पीड के साथ आप क्या करना चाहते हैं? सर इट हैज़ ब्रॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. अगर मैं देखूँ ना सर, बैक इन द 90s व्हेन आई वाज अ किड, तो आपको भी, आप तो बड़े मुझसे काफ़ी, आपने तो देखा भी होगा काफ़ी ज़्यादा. जितना हम टाइम में पीछे जाते सर, टाइम ज़्यादा होता था. वी यूज्ड टू हैव टाइम कि आज अगर वेंसडे है तो अच्छा बड़ा दिन है, उसमें टाइम होगा. हमें 10 दिन ऐसे लगते थे जैसे कि कोई 10 साल है. और अभी दिन का भी पता नहीं चलता. टाइम इतना तेज़ हो गया बिकॉज ऑफ दीज एडवांसमेंट्स. आई थिंक कि जितनी हम ये स्पीड और इन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी टाइम छोटा हो गया. दिन बिल्कुल मिनट के थ्रू पे गुजर रहे हैं. तो कहते हैं वो जो अभी क़यामत की निशानियों की बात हमने शुरू की थी, तो उसमें यह था कि जी एक निशानी तो ये है कि जो अरबिस्तान है, जो रेगिस्तान है जी, वो ग्रीन होना शुरू वो तो ग्रीन होना शुरू हो गए. दूसरी निशानी ये होगी कि जी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स आ जाएंगी, वो भी हो गई. वो भी आ गई. और तीसरा ये कि टाइम का पता नहीं चलेगा. 24 घंटे वो 10 अमाउंट टू अबाउट 1 आवर. इट ऑलरेडी इज. आप फील करते हैं कि आप सुबह उठते हैं और आपके पास पूरे दिन में आप चाहें भी तो आप अपने काम पूरे नहीं कर सकते. नहीं हो सकता. टाइम कम हो गया. अब इतनी चीज़ों में उलझ गए. मुझे खूब आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जब हम छोटे थे, मतलब आप तो मुझसे भी बहुत छोटे हैं, लेकिन जब हम छोटे थे पूरा दिन था, हम खेल भी लेते थे, कैरम भी कर रहे हैं, वो क्रिकेट के लिए भी जा रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ भी गपशप लगा रहे हैं, घर का सौदा सलग भी ला रहे हैं, तंदूर के जब पास जाके रोटियां भी बनवा के ला रहे हैं. सब कुछ करके भी यू वुड स्टिल फील देयर इज टाइम. यस, दिन खत्म नहीं होता. आपने अपनी जिंदगी की स्पीड को बहुत आगे बढ़ा लिया है. ये सब चीज़ें एनर्जी मांगती हैं. दे पुट
ایکسٹرا ڈیمانڈ آن یور انرجی کنزمپشن. تو آپ نے پانی کو بھی جو کہ سب سے پرفیکٹ سائیکل ہوا کرتا تھا, آپ تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہائیڈرو بایولوجیکل سائیکل ہوتا تھا. سو واٹر سائیکل وڈ بی کال دا موسٹ پرفیکٹ سائیکل. بخارات پہ تبدیل ہو گیا تو برف میں تبدیل ہو گیا تو اوپر چلا گیا تو واپس آ گیا, پورا سائیکل ہوتا تھا. دیٹ سائیکل ہیز ڈسٹربڈ. تو اب کلائمیٹ چینج کا یہ جو ویدر ایونٹس ہیں, اس پہ ابھی 2 رپورٹس گلوبلی شائع ہوئی ہیں. ایک کو کہتے ہیں گلوبل رسک رپورٹ, اور ایک آپ کا اگلے 10 سال کا جو رپورٹ ہے, وہ 2 رپورٹس شائع ہو گئی ہیں. تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے, جو اگلے 2 سال کا ہے اس میں ٹاپ آف دا جو رینکنگ ہے 77% بڑھ جائیں گی ایکسٹریم ایونٹس, زلزلے, سیلاب, طوفان, ٹیمپریچر کا بڑھنا, یہ سب کچھ بڑھ جائے گا, 77% بڑھ جائے گا. جو سیکنڈ رینکنگ ہے وہ بڑے مزے کا ہے. سیکنڈ رینکنگ یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن AI کریٹڈ بڑھ جائے گا. ہو رہا ہے. اور لیکن جب انہی جو 15 پیرامیٹرز ہیں, یہ جو 15 رسک ہیں جو 2 سال کے ہیں, جب انہیں آپ 10 سال کے اس میں سیناریوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں 15 کے 15 کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ہے. ٹیمپریچر کا بڑھنا, بیماریوں کا بڑھنا, کلائمیٹ ریلیٹڈ یہ تو کلائمیٹ ریلیٹڈ وہ 15 کے 15 حیرت میں پڑ جائے کہ اب ہوگا کیا. 10 سال کی شروعات پچھلے سال سے ہو گئی ہے. But sir, why is the entire human race so oblivious to the fact that we are on the brink of extinction? آخر ہم کیوں اتنا لائٹلی لے رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیں, جس قسم کی ڈیفارسٹیشن ہم نے کر لی پچھلے کچھ سالوں میں, ویسے تو کافی عرصے سے شروع ہے. I mean whatever the reason, one reason, big reason is کہ آپ 26 کروڑ ہو گئے ہو, اور آبادی سب سے بڑا ایشو ہے. کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا دوست آبادی, دنیا کی آبادی ہے. کلائمیٹ چینج کا دوسرا بڑا دوست فوڈ ویسٹیج ہے. کلائمیٹ چینج کا تیسرا بڑا دوست فاسل فیول ہے. کلائمیٹ چینج کا چوتھا بڑا دوست انڈیا, چائنا اور US ہے, بیکاز ان کی انڈسٹری انرجی انٹینسو ہے. سب سے بڑی جو بڑے ایمیٹرز ہیں وہ چائنا اور US ہے. انڈیا از دا تھرڈ. دین آپ کو جو میں نے تھوڑی دیر وہ بھی بتایا اس کا, آپ اس 40 بلین میں دیکھ لیں 1/3 آف دیم وہ کر رہے ہیں. پھر آپ کی ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے, وہ علیحدہ ایک ایشو آپ کا بنا ہوا ہے. تو میں یہ جو کیمپین کر رہا ہوں اس میں میں آئی کال مائی سیلف ایز اے چیف ایڈوکیٹ فار کلائمیٹ جسٹس. مثلا ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. میں اور آپ, اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا, ہم جب چاہیں گاڑی میں بیٹھ جائیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں. ہم یہ بھی, ہمارے پاس یہ بھی چوائس ہے کہ ہم آج چھوٹا گوشت نہیں کھائیں گے, بڑا کھا لیں گے. آج ہم چکن کی جگہ مچھلی کھا لیں گے. یہ اللہ نے ہمیں ان چند لوگوں میں سے کیا ہو جن کے پاس یہ چوائسیز ہیں. جی, کافی سارے لوگوں کے پاس کھانے کا مسئلہ ہے, ہمارے پاس تو چوائس کا مسئلہ ہے. ہاں جی. آپ کا شوق ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے 3500 cc کی گاڑی لے لی, یا ان دنوں میں تو وہ ہے نا آپ کا اسٹیٹس سمبل ہے وہ جو بڑی بڑی گاڑیاں نکلی ہوئی ہیں, اسپورٹس وغیرہ. جی, اسپورٹیج تھے وہ تھے. وہ کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر پر لیٹر فیول کنزمپشن ہے ان کی. وہیں کرولا میں وہیں سفر جو آپ اس میں کرتے ہیں, اسی طرح کا سفر آپ کرولا میں بھی کر سکتے ہیں بڑے آرام سے, جس کی کنزمپشن 15-16 کلومیٹر پر لیٹر. کلائمیٹ جسٹس یہ کہتا ہے کہ آپ کا اور میرا آکسیجن جو اللہ نے کوٹا مقرر کیا ہے وہ ایکول ہے. ہوا میں اتنا ہی کاربن ڈائی آکسائڈ آپ چھوڑیں گے جتنا اللہ نے آپ کے آرگن سسٹم میں آپ کو اجازت دی ہوئی ہے. میں نے اور آپ نے کیا کیا, اللہ کے نظام کو بگاڑ دیا ہم نے. میں بڑے آرام سے اس کرولا میں جا سکتا ہوں. کلائمیٹ جسٹس یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ میرے حصے کی ہوا کو خراب کرو. یہ کلائمیٹ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا یار؟ میرے حصے کا کھانا آیا ہے اور آپ اسے ضائع کر رہے ہیں. یہ کون سا اختیار ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے؟ کوئی اختیار نہیں. تو آپ بڑے آرام سے کرولا میں جا سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس چونکہ ریسورسز ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ اس گاڑی میں چلے جاتے ہیں. یہ اب صرف لوگوں کی خود کی ول سے ہی چینج ہو سکتا ہے.
یہ کوئی قانون اسے چینج نہیں کر سکتا. ہر چیز قانون سے نہیں حل ہوتی. قانون تو لوگوں کی بھلائی کے لیے بنے ہیں. قانون فالو کہاں کرتے ہیں سر؟ ہمارے ملک میں قانون نہیں فالو ہوتا. تو وہ بھی کلائمیٹ چینج کا دوست ہے نا. جو یہ کر رہا ہے وہ بھی کلائمیٹ چینج کا دوست. یہ سارے دوست ہیں اس کے. اور پھر کلائمیٹ چینج خوش ہے, اس کی مرضی ہے. میری جو تھیوری جو میں نے ڈیولپ کی ہے, جس کو میں اب گلوبل لیول پہ باقاعدہ ایڈوکیٹ کر رہا ہوں, وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باس کے متعلق آپ کو پتہ ہے نا 2 رول ہیں, گلوبل رول ہے. رول نمبر 1 یہ ہے کہ باس از آلویز رائٹ. اس کے نیچے کیویٹ لکھا ہوا ہے کہ دیٹ اف یو فیل لائک دا باس از ناٹ رائٹ وین یو فیل لائک گو ٹو رول نمبر 2. سو وین یو گو ٹو رول نمبر 2, تو رول نمبر 2 کیا کہتا ہے؟ گو ٹو رول نمبر 1 وچ سیز دا باس از آلویز رائٹ. کلائمیٹ چینج کے متعلق میں نے جو تھیوری ڈیولپ کی وہ یہ کہ وہ نیا باس ہے. باس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے کپڑے پہنیں گے. جب باس نے میرے لیے گرمی 33 دن بڑھا دی ہے تو میں نے گرم کپڑے 33 دن زیادہ پہننے ہیں. جب باس نے گرمی بڑھا دی ہے تو میں گرم خوراک کے بجائے ٹھنڈی خوراک پہ جاؤں نا. تو میں نے کیا کیا ہے, میں نے باس کو چیلنج کر دیا ہے کہ یار میں اے سی والے ہوٹل میں کیوں نہ بیٹھ کے کھاؤں. تو قدرت نے 4 مہینے جانوروں کے بڑھنے کے لیے اور آپ کو منع کیا ہے کہ آپ ان دنوں میں گرم خوراکیں نہ کھائیں. وہ مہینے جن میں آر لفظ نہیں ہے, جو الفابیٹ آر ہے. کون ہے وہ؟ مئی, جون, جولائی, اگست. یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس میں اینیملز نے بڑھنا ہے, مچھلیوں نے بڑھنا ہے, انہوں نے کھانا ہے, اور اس میں ان کو ریسٹ دیا گیا ہے تاکہ آپ اگلے 8 مہینے میں آرام سے ان کو کھا سکیں. آپ نے اس کا حل کیا نکالا؟ آپ نے اے سی ہوٹل بنا دیا کہ بس آپ جناب لگے ہوئے اسٹیکس پہ اور بڑے بڑے اس پہ لگے ہوئے جناب, بکریاں کھا رہے سالم دمبے کھا رہے. ہمارے یہاں تو سر پشاور میں دمبے کھائی جا رہے ہیں. جناب علی بیخ نکال دی ہے دمپخ کی. وہ لوگ ادھر سے مہمان بھی آپ کے آ رہے ہیں, وہ چرچی تکے کھلا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ I mean all this actually باس آپ سے, باس کی مرضی, آپ یہ کر رہے ہو سارا کچھ, اس کو خوش کر رہے ہو آپ, اور پھر گلے کرتے ہو کہ جی گرمی بڑھ گئی ہے. تے اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں نے ریسرچ پیپر نکالے تو اس میں پتہ چلا کہ پچھلے 10 سالوں میں کون سی بیماریاں بڑھ گئی ہیں. تو پتہ چلا کہ 2 بیماریاں جو باٹم پہ تھیں, ریسپیریٹری ڈیزیزز اور ڈائبیٹک, یہ بالکل باٹم پہ تھے 10 سال پہلے, وہ نمبر 2 نمبر 3 پہ چلے گئے. پھر میں نے کیا کیا کہ ایک اور ریسرچ پیپر تھا, کسی نے بڑا زبردست ریسرچ کیا, پشاور کے ڈاکٹروں کے پرسکرپشن پہ کسی نے ریسرچ کیا تھا کہ یار وہ کون سی دوائیاں ہیں جو پرسکرائب کرتی ہیں. وہ مجھے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا لکھا انہوں نے. سو دے رینک کہ 67% آف دا ڈاکٹرز آف پشاور پرسکرائب پین کلرز. پچھلے 10 سالوں میں درد بڑھ گیا ہے, کرب بڑھ گیا ہے, سٹریس بڑھ گیا ہے. جب یہ سب کچھ بڑھ گیا ہے, آپ کا دکھ درد بڑھ گیا ہے, تو کیا چیز خراب ہوگی؟ صحت آپ کی خراب ہوگی. کیوں بڑھ گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے کلائمیٹ کو چینج کر دیا ہے. ریسپیریٹری ڈیزیزز کیوں بڑھ گئی ہیں؟ اس لیے کہ ہوا میں پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 بڑھ گیا ہے, جو آپ کو نظر نہیں آتا. وہ باریک جو دھول ہے یا جو دھواں ہے یا جو چیزیں آپ اڑاتے ہو, اس کا سائز 2.5 یا اس سے نیچے جو سائز ہے وہ ہوا میں بڑھ گیا ہے. تو ریسپیریٹری ڈیزیز آٹومیٹیکلی ہونے. جب تک میں باہر نہیں گیا تھا تو میں سنتا رہتا تھا اپنے بڑوں سے کہ جی انگلینڈ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بوٹ پالش کی ضرورت نہیں پڑتی, گھر کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہوتا ہوگا؟ پیرس از دا موسٹ صاف کنٹری ان دا ورلڈ. میں یہ سنا کرتا تھا. میں جب گیا ہوں, میں نے پہلے سال گیا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں گیا سردیوں میں, اور وہ جو پہلے 15-20 دن میں رہا وہاں پہ, سوائے ایک آدھے دن کے کہ جس میں آسمان صاف تھا, 14.5 دن کنٹینیوس بارش ہوتی رہی. تو وہ زمین گیلی ہے. جب وہ زمین گیلی ہے تو اس میں سے دھول کیسے اٹھے گا یار؟ کیسے آپ کے جوتے خراب ہوں گے؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار ان کی صحت کیوں ٹھیک ہے, ان کو یہ والی بیماریاں کیوں نہیں ہوتی ہیں. اب وہاں پہ بھی کلائمیٹ چینج ہو گیا. مجھے 2 بڑے
کمال کے وہ ہوئے. کچھ سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو یورپ میں 37 ڈگریز تک ٹیمپریچر چلا گیا تھا. 70,000 لوگ مرے تھے اس وقت. تو کلائمیٹ چینج کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں اس میں سے ایک بڑا واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ صرف 37 ڈگریز, میرے ہاں تو 54 تک چلا گیا تھا اس سیزن میں. 52, 54, 50, 51, اس میں نے دوزخ تو دیکھ لیا. دنیا میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر کیلیفورنیا میں ایک جگہ ہے جو 57 ڈگریز ہے, اس کا نام مجھے بھول گیا. 57 ڈگریز ہے کہ ایک اور جگہ بھی ہے جہاں 67 پہ بھی چلا جاتا ہے. جسٹ امیجن, وہاں پہ آپ جوتوں میں نہیں جا سکتے, وہ جوتے پگھل جاتے ہیں آپ کے. آپ اس کے قریب جا رہے ہیں. سر آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ نے اپنی عادات کو بچانا ہے, آپ نے اے سی والے معاملے کو بھی ٹھیک کرنا ہے, آپ نے کلورو فلورو کاربنس کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے سب چیزیں گرین کرنی ہیں, آپ نے درخت لگانے ہیں, اپنی عادات بدلنی ہے, آپ کا رہن سہن بدلنا ہے, آپ کے کنزمپشن پیٹرنز بدلنے ہیں, آپ کا ایٹیچیوڈ بدلنا ہے. لیکن یہ وہ چیزیں جو انڈیویجول لیول پہ تو ہو سکتی ہیں, اسے کمیونٹی لیول پہ بھی کیا جا سکتا ہے, لوکلائز بھی کیا جا سکتا ہے. بٹ دا میجر ڈیسیژن لائز ود دا گلوبل لیڈرشپ. دنیا کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پیرس ایگریمنٹ سائن کیا ہے, خدا کا واسطہ ان سب کو ان کے جا کے پاؤں پڑنا چاہیے یار, کہ خدا کا واسطہ ہے یار, خود کو بھی بچاؤ, ہمیں بھی بچاؤ یار. But all is not lost. So there are now technological advancements too. There are solutions now. میں اس وقت نام بھول رہا ہوں, اگر آپ کوئی اور پروگرام اس پہ رکھیں گے تو میں تیاری کے ساتھ آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہم نے ڈیوائسز بنا لی اور مشین بنا لی جو سک کرتے ہیں اور آپ کے کاربن ڈائی آکسائڈ کو سک کریں گے اور انہیں سٹور کریں گے زمین کے اندر تاکہ ہوا سے وہ کم ہو جائیں. تو ایک ٹارگیٹ اگر میں گلوبل وارمنگ کو کم کر رہا ہوں تو میں وہ مشینیں لگا رہا ہوں. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ مشین بھی تو انرجی ایکسپینسو ہے اور انرجی لگے گا اس پہ. آپ نے محبوب کی بات چھین لی. میں کہیں اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے وہ جو چھوٹا سا اسکٹ بھیجا تھا, تو آپ کو پتہ ہے نا اللہ نے آپ کو آکسیجن فری دیا ہوا ہے. اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو اینی تھنگ. تو کہتے ہیں قدر تو ہمیں کووڈ میں سمجھ آ گئی تھی کہ ایسی کوئی نعمت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ایک اس پہ ابھی ایک اسٹڈی بھی تھی, اس کا رزلٹ بتاتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب دنیا سے اچانک اللہ کی مرضی ہے آکسیجن ختم ہو جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اپنے لیے مصنوعی آکسیجن بنا لیں, تو 6 مہینوں کا جو آکسیجن ہے ہیومینٹی کے لیے دیٹ ول کاسٹ یو $38 ٹریلین. Oh my God, that's a lot of money. اب آپ پوری دنیا کی جی ڈی پی 100 ٹریلین ہے. پوری دنیا کی جی ڈی پی 100 ٹریلین ہے. اندازہ کریں آپ. اور وہ آکسیجن کب تک ہم سروائیو کر سکیں گے؟ 6 months only. You have to then go for another. تو 2 اور انڈیکیٹر بتاتا ہوں. کہتے کوئی 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے کسی نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جی ایک وقت آئے گا جب لوگ بوتلوں سے پانی پئیں گے. اب آپ کسی بھی جگہ رسک نہیں لے سکتے, تو آپ دیکھ رہے ہوتے کہاں باٹل واٹر پڑا ہوا ہے. کسی بھی میٹنگ میں آپ بغیر باٹل واٹر کے شرکت نہیں کرتے. اور وہ بھی اب آپ نے چھوٹا بنا لیا تاکہ منہ بھی صرف میں ہی رکھوں اس پہ. آپ نے پرسنلائز کر لیا اسے. چھوٹے جو باٹل ہیں دے آر پرسنلائز باٹل. حالانکہ ہم جب چھوٹے تھے تو اس ٹائم بوتلیں نہیں تھیں, بس نلکی کا پانی پیتے تھے. گو اینڈ یو نو عقلی پریڈکشن کیا ہے. 5 سال بعد کہتے ہیں پشاور میں سب سے بڑا کاروبار یا اس ملک میں سب سے بڑا یا دنیا میں سب سے بڑا کاروبار آکسیجن پروڈکشن کا ہوگا. اس لیے کہ آپ بغیر ماسک کے پھر ہی نہیں سکیں گے. اوکے, سو آئی تھنک گلوبل وارمنگ تو پھر یہ شاید چاہتے ہیں کہ یہ ہو. تو میں نے آپ کو 2 سال کا کہا, بنا سکیں. میں نے آپ کو 2 سال کا کہا کہ جو آپ ابھی بھی یعنی ابھی بھی آپ کو کچھ ہو ہی نہیں رہا. ابھی بھی آپ جنگوں میں پڑے ہوئے. جتنے پیسے آپ دنیا میں وارز اور ایمونیشن میں لگا رہے ہیں اس کا 5% اگر آپ لگائیں تو کلائمیٹ چینج ختم ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ دیر از اے بگ فنڈ ناؤ, اور کلائمیٹ چینج فنڈ ہے گلوبلی جو UN کے نیچے بن گیا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس ملک کو کتنے پیسے دینے ہیں, کس ملک کو کتنے پیسے دینے. اس میں یہ کاروبار بھی شروع ہو گیا ہے کہ جی میں امریکہ چاہے, چین چاہے, انڈیا چاہے تو کسی بھی جگہ جا کے ایک جنگل خرید لے اور ان کو کہے کہ اس میں سے ایک درخت بھی نہیں کاٹنا. اس کے بدلے میں اپنے ملک میں ایمیشن چھوڑوں گا. یہ کاربن ٹریڈنگ ہے. آپ نہیں کاٹیں گے, میں آپ کے جنگل خرید رہا ہوں, وہاں جائیں گے آپ. دنیا میں
پانی کی صفائی پہ ییل نے ایک اور اسٹڈی کی کہ جی کس ملک کا پانی ہے، کتنے ملکوں کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل ہے بغیر اس کے باٹل کے. ٹھیک. تو اس کو انہوں نے 100 نمبر دیے یا 100 رینک دیا یا 100% دیا. یو نو ویئر پاکستان لائز 13.6%. پاکستان کا پانی صاف ہے. میرا پانی بھی نہیں صاف، پینے کے بھی قابل نہیں ہے. یہ میں نے نہیں کہا ہے، ایسا گلوبل سروے، یہ یونیورسٹی ہے، کوئی بھی گوگل کر کے وہ دیکھ سکتا ہے. میں نے اس کو بڑا اس پہ اپنی طرف سے اویئرنیس کے لیے جہاں بھیج سکتا تھا بھیجا میں نے اس کو کہ یار خدا کا واسطہ اس کو بھی دیکھ لیں. آپ سارے سسٹم کو سیریسلی بیٹھ کے ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ کو نہ دہشت گردی کا ایشو ہے، نہ پولیٹیکل ایشو ہے، نہ اکنامک ایشو ہے، نہ کوئی بھی ایشو نہیں. آپ کو جتنا بڑا ایشو آپ کے سامنے کلائمیٹ چینج کا پڑا ہوا ہے، آپ کو اس نے آپ کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دینی ہے. اس وقت دنیا کی جی ڈی پی کا 18%، صرف 18% نقصان ہو رہا ہے. بہت بڑا فگر ہے یہ، دنیا کی جی ڈی پی کو 18% نقصان کلائمیٹ چینج سے ہو رہا ہے. 2050 میں یہ 50% سے بڑھ جائے گا. آپ اپنے آپ کو اکنامکلی بھی سسٹین نہیں کر پائیں گے. سوشلی تو کر ہی نہیں رہے آپ، انوائرمنٹلی تو کر ہی نہیں رہے آپ. کیسے سسٹین کریں گے؟ آپ اپنی اکانومی کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ سارے ممالک جتنے بھی اچھے ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پہ میں نے کہا نا دماغ ہیں، سوچنے والے دماغ ہیں، وٹ دے ڈو اے فور سائٹ ایکسرسائز، سیکٹورل فور سائٹ ایکسرسائز. مثلا مجھے 2050 میں کون کون سی بیماریوں کا سامنا ہے، تو میں ابھی سے پلان کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنے سسٹم کو، ہیلتھ سسٹم کو گیئر کرنا ہے کہ جب 2050 میں مجھے فلانی بیماریوں سے سامنا کرنا پڑے گا. مثلا وی آر ناؤ نمبر 1 ان دا ڈائبٹیز ہیں، نمبر 1 ہیں. تو ڈائبٹیز میں کمال یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے نا وہ جو بزنس کا ایک طریقہ ہے بائی 1 اینڈ گیٹ 1 فری. سو اگر آپ بی پی کے مریض ہیں تو آپ کو ڈائبٹیز ہو جانا ہے، اور اگر آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں تو آپ کو بی پی ہو جانا ہے. تو کچھ بیماریاں آپ کو انعام میں ملے گی. پھر تو اگر آپ کو میں نے 10 سال کا وہ بتا دیا ہے کہ جی ڈائبٹیز نمبر 11-12 سے لے کے نمبر 2 پہ چلا گیا ہے، یعنی ہارٹ کی بیماریاں نمبر 1 ہو گئی، اور ہارٹ کی بیماریوں میں بھی بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ڈائبٹیز کی ہے. تو ہارٹ کی بیماریوں کے ریزن بھی آپ نے دیکھنے ہوں گے. مثلا فوڈ آپ کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں فوڈ صرف مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں فوڈ ایڈلٹریٹ کا مسئلہ بھی ہے. فوڈ صاف ہی نہیں ہے، آپ نے سائل کو بھی تباہ کر دیا ہے. تو کہتے ہیں دنیا میں جو انوائرمنٹ کے وہ چلے، جو کہاں سے انوائرمنٹ کی جو تحاریک ہیں، یہ جو موومنٹس ہیں وہ کب شروع ہوئی تھیں؟ تو یہ 1960-61 میں شروع ہوئی تھیں. تو کہتے ہیں امریکہ میں یہ شروع ہوئی وہ موومنٹ، اور ایک ناول لکھا گیا جو کہ جانا جاتا ہے کہ وہ پریکرسر ہے یا سٹارٹر ہے یا موومنٹ جس نے موومنٹس کو جنم دیا. تو اس ناول کا نام ہے، مجھے اس ناول کے آتھر کا نام اس وقت بھولا ہوا ہے. ناول از دا سائلنٹ اسپرنگ. تو اس سال، جس سال یہ ناول لکھا گیا، اس سال اس ایک خاص جگہ میں اسپرنگ نہیں ہوا، اسپراؤٹنگ نہیں ہوئی، جرمینیشن نہیں ہوئی. تو اس سال اسپرنگ نہیں آیا. تو اس نے لکھا دا سائلنٹ اسپرنگ. ریزن کیا تھی؟ میسولی پیسٹیسائڈز یوز کیے گئے تھے زمین کے اوپر، وہ زمین جل گئی میسو پیسٹیسائڈز کے یوز سے. تو اس وقت آپ کا جو سوائل ہے، 1 کیوبک میٹر، 1 کیوبک فٹ، جو بھی آپ اس کا پیمانہ لگانا چاہیں، منیمم 110 سال لیتا ہے فرٹائل ہونے میں. 110 سال. اور آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے یہ جو سنتھیٹک فرٹیلائزر آپ یوز کر رہے ہو، انسکروپلس یوز آف پیسٹیسائڈس یوز کر رہے ہو، آپ زمین کی زندگی کم کر رہے ہو. تو ناٹ اونلی وہاں آپ فوڈ ڈیفیشینٹ ہو جاؤ گے، آپ فوڈ انسیکیور ہو جاؤ گے، آپ کی بیماریاں بڑھ جائیں گی، آپ مائگریشن کرو گے، گلوبل ٹیمپریچر رائز ہو جائے گا. آپ کو کون کون سی چیلنجز کا سامنا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. سوائل مرے گی،
प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी. पिछले वक्तों में होता ये था कि आप इंटर क्रॉपिंग करते थे, तो जब आप एक फसल उगाते थे उसके बीच में वक्त आता जिसमें आप ऐसे सब्जियां या वो लगाते थे जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करती थी, उसके अंदर बैक्टीरिया होते थे और वो उसकी जड़ें उसको दोबारा से ज़िंदा कर देती थी, मोर फर्टाइल हो जाता था, तो अगली फसल आपको ठीक मिलती थी. अब आपने कहा जनाब अली वो ये कौन है, मैं क्यों करूं ये, मुझे तो अब वो चाहिए, फसल चाहिए और वो भी इतने इतने में चाहिए. मुझे नहीं पता क्या रीज़न है डायबिटीज़ की, लेकिन मेरे और आपके इस मुल्क में हम उर्बशे खाते थे, बारले कहते हैं उसे, क्या हमारे यहाँ तो गंदम नहीं था. गंदम तो इम्पोर्टेड चीज़ है, मैक्सिको से आई थी, इसलिए कि हमने बल्क में लोगों को अपनी बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करना था. जब से गंदम आई तब से बीमारियाँ शुरू हो गई. कार्बोहाइड्रेट है ना सर, कार्बोहाइड्रेट आपका बढ़ गया. हम तो डायबिटीज़ का ताल्लुक इसी के साथ है. और फिर उसमें से आपने क्या किया, वो निशास्ता निकाला हो तो उसमें से वो निकाला हो तो उसमें से फाइबर निकाल के सिर्फ आटा दो मुझे, विच इज़ लेस डाइजेस्टेबल, मोर यू बिकम वल्नरेबल टू मोर मैनी डिजीजेज. और फिर हम में तो बैठ के खाने वाले रिवाज भी है, हम तो एक्सर्शन पे और एक्सरसाइज पे और चारपाई से हिलने पे यकीन भी नहीं रखते. हम तो कहते हैं कि जी जहाँ 2.5 किलो का जब तक हमने कढ़ाई न मंगवा ली और हमने एक बैठ के 1-2.5 किलो की कढ़ाई न खा ली, हम कहेंगे यार हमने तो खाने नहीं खाया कुछ, जबकि आपकी ज़रूरत सिर्फ आधे पाव से भी पूरी हो सकती है. सर आपने एक बहुत बेहतरीन एक खाका पेश किया, बहुत प्यारा आपने एक्सप्लेन किया, बिल्कुल ज़ीरो से क्लाइमेट चेंज को और बिल्कुल एंड तक उसको ले गया है. सर आखिर में अगर आप नाजरीन के लिए कुछ बताना चाहें कि हम एज अ नेशन और एज एन इंडिविजुअल पीपल व्हाट शुड बी आवर गोल टू काउंटर दिस प्रॉब्लम, दिस मेनेस दैट वी आर फेसिंग विद इन अ शॉर्ट. हाँ, एक तो ये कहना कि हम इसीलिए हादी साई के जी दरख्त लगाना सदका जारिया है. आई मीन दिस इज़ हाउ you can make the humblest of person of a society or the lowest tier of the society make understand कि जी दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है. आप ऑक्सीजन साफ आपको तभी मिलेगी जब आप दरख्त लगाओगे. आपने अपने रहन सहन को बड़ा ठीक ठाक रिव्यू करना है, आपने अपने कंजम्पशन के पैटर्न्स को ठीक करना है. आप भूल जाएं चाइना क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मसलन मैं जो काफ़ी सारी बातें हैं जो याद आती हैं तो दिल भी दुखता है सारा. मुझे याद है मेरे लड़कपन में साल में 2 जोड़े बनते थे, एक छोटी ईद पे, एक बड़ी. और जो तीसरा या चौथा जोड़ा बनता था वो घर में कोई शादी हो रही होती थी तो उसमें बिल्कुल उसमें भी एक सोचा जाता था कि यार वो दो जोड़े जो इसको लेकर दे रहे हैं वो उसकी यूनिफॉर्म के साथ कैसे मिलाएं ताकि वो स्कूल भी जाए करे उसमें. सो वी वुड वेट 1 full year to get a new जोड़ा और न्यू शूज़. ठीक, और वो भी वो उन दिनों में तो तैयार मिलती भी नहीं थी, तो आपको जाके साई देनी पड़ती थी और फिर मोची आपके वो 2-3 महीने उसमें भी लगाता था. ब्रांड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था. द सिंपलेस्ट ऑफ वेज यू वुड लिव. अब आप ऐसे भी घराने हैं जो एक जोड़ा पहन के दोबारा उसे पहनते भी नहीं. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मैं अभी गया था नेरिया आज़ाद कश्मीर, तो वहाँ मेरी आदत है मैं जहाँ टॉक करता हूँ तो यही जिस तरह आपने पूछा तो कहते हैं क्या करते हो, तो मेरी अगर आप कोट की जेब देखें या वास्केट की जेब देख लें, इसमें ये टिश्यू पेपर इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपरों से भरा होता है. मैं सिंगल यूज़ नहीं करता टिश्यू पेपर का. एक दफ़ा मुँह साफ कर लिया तो ये क्या ना बिल्कुल ही आपने आम की तरह खाया हो तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं. लेकिन अगर आपने वो नखरे वाले सफाई करनी है वो करके दुल्हन वाले, हाँ, तो मैं अंदर रख लेता हूँ. अच्छा. और फिर उस समय 2-3 यूज़ करके आखिर में कहीं टेबल या लैपटॉप भी साफ कर लेता हूँ. तो मैं ये इंश्योर करवाता हूँ कि मैं कम से कम 5-6 यूज़ करके वो टिश्यू पेपर फेंकूँ. ये रिव्यू करना है अपना. बहुत छोटी सी हरकत है. जोड़ा आप जहाँ 3 दिन पहन सकते हैं 5 दिन पहने, इस्त्री करनी है ना, 5 दिन पहनो भाई, गंदा मत करो ना उसको, क्योंकि जितनी दफ़ा ये धुलेगा उतनी दफ़ा इस पर एनर्जी लगेगी, उतनी दफ़ा इस पर साबुन लगेगा, ये सारा नीचे जा रहा, डिटर्जेंट नीचे जा रहा, डिटर्जेंट तबाही है. और आपको पता है कि हमने वो डिटर्जेंट भी कौन से यूज़ करने हैं. ट्रू, वो भी एक इशू है. नखरे बढ़ गए ना इंसानों की.
تو آپ کے جتنے نخرے بڑھیں گے اتنا ہی آپ کے لائف سٹائل کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بڑھے گا. مثلا مجھے خوب یاد ہے جہاں میں رہتا تھا تو کافی مدت تک فریج نہیں تھا ہمارے گھر. میں جب اسکول شاید 7ویں میں تھا یا 8ویں میں تھا جب ہم نے پہلی دفعہ فریج خریدا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو مجھے خوب یاد ہے کہ ہم نے جو پہلی بیوقوفی کی تھی وہ یہ کی کہ ہم نے فریزر کے اندر بوتل میں پانی رکھا اور جب وہ فریز ہوا بوتل ٹوٹے ہوئے تھے. وی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی فریج کے ساتھ ایک لطیفہ تھا. تو ہم نے وہ دیکھے نا اپنے لائف سٹائل کو لائف سٹینڈرڈ کو بہت اوپر لے گئے. جب آپ نے یہ کر دیا تو پھر اس کے ساتھ دوسری چیزیں کریں نا. مثلا ٹیکنالوجی آنی چاہیے جو گرین گیسز لائے تاکہ کلورو فلورو کاربنس آپ کے فریج اور اے سی سے نہ جائیں. آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ گرمی کو گرمی سے مار رہے ہیں, کمرے کی گرمی کو اے سی لگا کر مار رہے ہیں نا, لیکن گرمی پروڈیوس کر کے باہر گرمی پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ گرمی پھینک رہے ہیں. آپ ادھر وہ گرمی کس کو جا رہی ہے؟ جو کلائمیٹ بیچارے کو نہ کلائمیٹ کا پتہ نہ کسی اور چیز کا, نہ اس کے گھر میں اے سی ہے, اس کی تو اپنے زندگی تباہ کر دی. یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں. یہ انڈیویجول سے ہی ہوگا. آپ نے انڈیویجول اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے. آپ نیچرل کی طرف لوٹ کے جائیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آرگینک فارمنگ ابھی سے شروع کریں. اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو گیٹ بیک ٹو وٹ وی ور ڈوئنگ. ٹیکنالوجی آپ کی ہیلپ کرے گی. مثلاً میں بڑا وہ ہوں, مجھے ہوپ فل ہوں کہ ہم کر جائیں گے کچھ. مثلاً سینسرز کا زمانہ ہے تو آپ کھیت میں سینسر لگا لیتے ہیں. تو جب آپ پانی چھوڑتے ہیں تو پوری دنیا میں ہمارے یہاں فلڈ اریگیشن ہے. ہم ٹیوب ویل کھولتے ہیں تو پھر وہ سیلاب کی طرح پانی آپ اپنے کھیتوں میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ ختم کرنا ہے اس کو. اسپرنکلر پہ جائیں گے, ڈرپ پہ جائیں, آن فارم واٹر مینجمنٹ جو بھی کرتے ہیں کریں, لیکن اب سینسر آ گیا ہے. گھر بیٹھے ہیں آپ, بٹن آپ کے گھر پہ ہے اور آپ کو وہ بتاتا ہے. زمین آپ کو خود کہتی ہے یار مجھے پیاس لگ رہی ہے. اب یہاں سے بٹن دباتے ہیں, وہاں اسپرنکلنگ ہو جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس میسیج آتا ہے بس ہو گیا ہے, میری پیاس بجھ گئی ہے. یہ چیزیں ہونی ہیں. آپ نے یہ گیجٹس لگانے ہیں, آپ نے پانی بچانا ہے. پانی سب سے بڑا مسئلہ ہو جانا ہے پشاور کو. میں لڑ رہا ہوں ان دنوں میں, اور میں نے اپنے پوری ایک کیمپین شروع کی ہے جس میں نے گھر گھر جا کے, اب میں اس پہ بھی ریسرچ کر رہا ہوں کہ اور اس کا حل بھی نکالوں گا انشاءاللہ جلدی ہی, اور پشاور سے ہی سٹارٹ لوں گا کہ ہر جتنی دفعہ آپ وہ کرتے ہیں نا جو فلشنگ کرتے ہیں آپ, تو ہمیں تو پیشاب پہ بھی فلشنگ کرتے ہیں نا. ایک تو وہ بڑا والا کام ہے جس پہ وہ کرتے ہیں اپنے کیے کرائے پہ بھی فلشنگ کرتے ہیں, لیکن وہ پیشاب پہ بھی جو آپ پیشاب, وہ تو ظلم ہے. تو آپ ایک دفعہ کرتے ہیں نا تو جو اویلیبل WCs ہیں دے کنزیوم 11 to 13 لیٹرز آف واٹر. کون سا پانی جو پینے کا ہے؟ پینے کے پانی سے آپ کر کیا رہے ہو یار؟ تو میں گھر میں میرے ساتھ لڑائی ہوتی ہے, میں 4 5 6 دفعہ باتھ روم جاتا ہوں تو پھر ایک فلش کرتا ہوں, وہ بھی مجبوری میں, جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار ابو زیادہ ہو گئے تو اب اس کو وہ کرو. آپ کو یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اچھا میں اس میں ایک اور اب لگی ہے بات, یہ آپ نے مجھے کہا کرنا کیا, انگلش کموڈ کو کم سے کم یوز کریں. انگلش کموڈ ان لوگوں کو استعمال کرنے دیں جن کو ٹانگوں کا مسئلہ ہے, جو ضعیف ہو گئے, بیمار ہیں, ان کو استعمال کریں. گو فار دا انڈین کموڈس جس میں فلشنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, ہر دفعہ نہیں پڑتی فلشنگ کی ضرورت, بڑے کم سے کم پانی میں آپ کو. اور دنیا میں ریسرچ ہو گئی ہے اور لوگوں نے 13 لیٹر سے 4.5 سے بھی کم پہ جا رہے ہیں فلشنگ, بیکاز اس میں وہ جو ہائیڈرو ڈائنامکس ہے اس کی تھیوریز اپلائی کی جا رہی ہیں کہ وہ جو ورل پول بنے کموڈ کے اندر وہ اس قسم کا بنے کہ کم انرجی سے فلشنگ پراپر. اور میں نے دیکھے ہیں جا کر, اور میں ان کو جا کر میں کہتا تھا یار میں نے اسی کموڈ پہ بیٹھنا ہے جو کم سے کم پانی یوز کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جن کو یوز کر کے آپ گلوبل وارمنگ کو کم کر سکتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, یہ بات ہم سب کے لیے ہے. سب کے سب کی ذات کو اور اس کو خطرہ ہے. ایسا ٹیم ورک, اور میرے خیال ہے کلیکٹیولی اگر ہم اس کو کنسیڈر دا گلوب ایز اے ٹیم, لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, لیٹس ٹاک ٹو دا ورلڈ, لیٹس
इन्फ्लुएंस द ग्लोबल लीडर्स. ये COP 29 में भी होने जा रहा है. मेरी कोशिश है मैं भी कहीं जाके वहाँ शोर मचाऊँ, कुछ के पाँव पड़ जाऊँ. मैं यकीन करें मैं पाँव पड़ने को भी तैयार हूँ, इन मेरे लीडरों के पाँव पड़ने को भी तैयार हूँ कि खुदा का वास्ता है इस तरफ गौर करें. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपकी सोशल और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी आएगी. आप यकीन करें कोई इकोनॉमिक इशू जब तक हल नहीं होगा, कोई एनवायरमेंटल इशू जब तक हल नहीं होगा, जब तक सोशल इश्यूज हल नहीं होंगे. Let's hope कि sir this is handled up quickly, sir. Unfortunately, because of restraint of time, sir, we couldn't talk about the university aspect of your life. और वो इंशाल्लाह सर आई होप कि उसके बारे में सर हम एक और प्रोग्राम करेंगे इसमें. डेफिनेटली सर. सो चूँकि आप बंद ही कर रहे हैं, मैं जस्ट आखिरी एक दो अल्फाज. So I went to the Neria University, Mohyuddin University in Neria Sharif in Azad Kashmir. It's a small university, very small campus. और उनको मुझे बड़ी खुशी हुई जब वहाँ की फैकल्टी ने और उनके स्टूडेंट ने कई प्लेजेस किए मेरी टॉक के बाद. आई मीन आई वाज सो एनकरेज विद देयर रिस्पांस. मैं हैट्स ऑफ टू द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी. सो वन ऑफ द डिसीजन टेकन इज दैट वी विल नाउ इंट्रोड्यूस अ कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज in every degree program that they teach. और मैं इस वक्त उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ. अच्छा. मेरा अंदाज़ा ये कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उन सारे दोस्तों को, उन सारे एक्सपर्ट्स को दावत देता हूँ, क्योंकि मैं एक टास्क फोर्स अभी कॉन्स्टिट्यूट करूँगा. और हमने इंश्योर करवाना है कि हम क्लाइमेट चेंज क्या है, ये कौन सी तबाही लाता है या कौन से इसके इम्पैक्ट हैं, और कौन से सॉल्यूशंस है जो आपका आखिरी सवाल था. ये तीनों हमने इस कोर्स के ज़रिए देखने हैं और उसको पढ़ाना है. तो लेट्स स्टार्ट टीचिंग आवरसेल्व्स. खुद को पढ़ाएं. इस पे भी हम पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं. हम हंगर वाले पे पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं. मैं 2 चीज़ें टारगेट किए हुए हूँ अगले कुछ महीनों के लिए, जिसमें फूड सिक्योरिटी और जो फैशन और अपैरल इंडस्ट्री है. ये मेरे टारगेट्स हैं जो इस वक्त इमिशंस के और ग्लोबल वार्मिंग के 2 बड़े सोर्सेज हैं. बहुत, क्योंकि आपको तो मैंने बताया ना 1/3 ऑफ द फूड इज लाइक द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड. इतनी इमिशन कर रहा है. सो अल्लाह करे. इंशाल्लाह सर वील हैव अ प्रोग्राम. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. सर आपने बहुत ज़्यादा एनलाइटन किया सर, नॉट जस्ट मी, टू द व्यूअर्स एज वेल. उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया होगा सर आपकी टॉक, बिकॉज यू टॉक लवली और आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं. यू आर अ गुड टीचर इन दिस रिगार्ड सर. And inshallah sir, we'll meet again in another program on another discussion sir. I would love to come. And it was lovely having you sir. Thank you for coming on the show sir. Thank you so much. Thank you.